सुनाजी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। ट्रंप के आने के बाद कुछ तवक्कुआत पूरी दुनिया के अंदर कुछ बड़ी हैं कि जंग बंदी होगी, और कुछ कुछ ममालिक के अंदर खदशात बड़े हैं, जिस तरह चाइना के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम की तरफ एक साल पहले के हालात और आज के हालात में एक बड़ा फर्क नजर आता है। और उसी के साथ कोयटा के अंदर खुद कुछ जो धमाका हुआ है ट्रेन के अंदर और ट्रेन स्टेशन के साथ ही जो हुआ, जो खौफनाक था, दर्दनाक था, आपको पता है। और मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं और साबिक सफीर हैं, मोहतरम जनाब जफरुल्लाह शेख साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी, थैंक यू सो मच। जफरुल्लाह शेख साहब, पहले तो ये टेररिज्म आपको पता है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मसला है, आपको पता, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया। आपको पता है जिस तरह कोयटा, आपको पता है रेलवे स्टेशन के ऊपर जो खुदकुश हुआ है, क्या कहेंगे शेख साहब? बहुत अफसोस की बात है, सबने कंडेम किया, दुनिया ने कंडेम किया है, इनोसेंट सिविलियंस को मारा है उन्होंने। ये वो किस्म का टेररिज्म है जिसमें न कोई रीजन, कुछ भी नहीं, ऐसे करके। और आप अपने ये बेसिकली बलूचिस्तान का जो एरिया है, हम सबको पता है, आपको याद होगा कलभूषण ने एक दफा कन्फेशन किया था कि ये ज्यादातर काम जो है उसमें रॉ का भी हाथ है, बिसाइड्स अदर एजेंसीज। अब यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम तो पूरी कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी फौज सब कुछ करते हैं, मगर ये है कि खुदकश जो हमले हैं उसको देखो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि खुद आदमी अपने आप को खत्म कर दे आके। और इस किस्म के जो टेररिज्म होता है, ये दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है, इतना टेरराइज हो गए हैं फैमिली जो रहते हैं, जो मुल्क में लोग रहते हैं, इससे न सिर्फ आपकी जान और माल का खतरा और डर होता है, मगर उसमें सारी इकोनॉमी आपकी और सारा सिस्टम हिल जाता है। इतनी बड़ी अफसोस की बात है, इतने इनोसेंट सिविलियंस इसमें मर गए हैं। मगर अब बात दरअसल ये है कि सोचना ये है कि इसको कैसे है हम अरेस्ट कर सकते हैं, इस सिचुएशन को। देयर इज अ बिग क्वेश्चन। सारे मुल्कों में हर किस्म का टेररिज्म हो रहा है। सही। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज हो रही है, काफी जगहों पे है, मगर हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत वल्नरेबल है। अफगानिस्तान की तरफ देखें, ईरान की तरफ देखें, जहां से देखें तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस तरह का सिलसिला हो गया है कि अफगानिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, ईरान से भी लोग आ रहे हैं। कलभूषण भी ईरान से आया था, इसी वजह वो भी आया था। फिर यहाँ बलूचिस्तान में जो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली, आपको याद है पिछले जमाने में काफी साल हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली कराची में थे, अब कहीं और भी हमारे सिलसिले हो रहे हैं, खास करके फ्रंटियर का जो। अब इसके लिए बैठ के मेरा ख्याल है कि जो इसका हल निकलेगा वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ही निकाल सकती है। सही। अच्छा, आपको पता है एक बड़ी तब्दीली, आपको पता है जब गवर्नमेंट कोई तब्दील होती है अमेरिका के अंदर, नई लीडरशिप, आपको पता है रिपब्लिकन और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है आए हैं, और आपको पता है आपकी भी नजर होती है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे और पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के ऊपर हमारी भी नजर होती है। आपको पता है एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं वॉर्स के अगेंस्ट हूं, मैं खत्म करना चाहता हूं वॉर को, आपको पता है, और दूसरी तरफ वो डिक्टेटर्स को पसंद भी करते हैं, जिस तरह प्यूटन है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उनको पसंद करते हैं। मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर? डोनाल्ड ट्रंप जो अभी आए हैं, देखें हर मुल्क की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, हर वक्त एक जैसे नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे नहीं होते, ऑप्शंस एक जैसे नहीं होते। अब जो डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप डिफरेंट होगा जो पिछला डोनाल्ड ट्रंप था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमने देखी है कि लीडरशिप या फेसेस चेंज से ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी उनकी चेंज नहीं होती, मगर ट्रंप वो उनमें से एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो ये समझें कि इतने ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेता है जिसमें किसको यकीन नहीं है। अब मुझे आपने पुतिन का जो है, आपने जो है नाम लिया, आपको याद है जब पुतिन का विजिट हुआ था व्हाइट हाउस में, जैसे पुतिन वहां बैठा हुआ था
اور جس طرح سے یعنی وہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ پہلے سے ان کے کانٹیکٹس ہیں، پہلے سے ان کے اپنے کافی دوستی ہے، اور یہ بھی ہوا تھا کافی کہ ان کا اندر ان کے بچوں کا آنا جانا تھا، اور یہ بھی ریومر تھا کہ پیوٹن نے کافی سپورٹ کی تھی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ٹرمپ کو جتوانے میں۔ اس دفعہ بھی یہی رپورٹس ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز ریومر اڑتا ہے یا اڑتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ہوتی ہی ہے اس میں جو ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے جو آپ نے پیوٹن کی بات کی، تو پیوٹن اپنے ملک میں اور اپنے لحاظ سے جو بھی سسٹم وہ فالو کریں، دوسرے ملک کا جب سسٹم ہوتا ہے وہ امریکہ میں ایک قسم کی ڈیموکریسی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ سسٹم پسند کرتے ہیں۔ پیوٹن کے یہاں جو لوگ ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، ان کی دوستی لیڈرشپ کے بیسس پہ ہے اور پالیسیز کے بیسس پہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب پبلک ہم لوگ ووٹ دے کے لیڈرز کو الیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ لیڈرز کا انٹریکشن بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پبلک یہ سمجھیں کہ ان کے جو اصل جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر وہ اسٹیٹ لیول پہ انٹرسٹ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی لیڈرشپ ہے الیکشنز کے بعد وہ بالکل یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ کیسے ہوگا، یا سوشل سیکیورٹی کی بات کرے گا، یا امیگریشن کی، وہ پھر اپنے ہائی لیول پہ اور دنیا کو کیسے رول کیا جائے، دنیا میں پاور شیئرنگ کتنی ہونی چاہیے، کس کنٹری کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، پھر وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آئی تھنک آپ کا سوال کا جواب میں تھوڑا سا یہی دے پایا ہوں، کیونکہ دیکھیں نارتھ کوریا میں یہ ہسٹورک وزٹ تھا۔ پیونگ یانگ جب کہتے ہیں کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے ایسے نہیں کیا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اب جو لیول ہے، جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، خاص کر کے امریکن ہسٹری میں، امریکن ہسٹری کا سب سے پہلا جو تھا صدر جارج واشنگٹن تھا، اس کے بعد آپ نکسن تھا، روزویلٹ تھا، تھامس جیفرسن تھا، ابراہم لنکن تھا، ہیری ٹرومن تھا، جان ایف کینیڈی تھا، اس کے بعد کتنوں کی میں گنتی تھا، ان کا لیول آپ دیکھیں اور آج کل کے کینڈیڈیٹس کا آپ لیول دیکھیں کیا ہے، تو نیچرلی کون سی آئی ٹیل یو آج کل کے جو لیڈرس ہیں ان کا اگر لیول دیکھا جائے تو ان کی جو سچ مچ ہم جیسے کہ اس کے لیے خاتون کہتے ہیں جو شیخ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ صاحب کی آواز ڈراپ ہوئی ہے، کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ لوں۔ جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر امن ہوگا۔ یوکرائن اور رشیا کانفلکٹ آپ کے سامنے ہے، یہ بڑا اہم ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ میں اس کو جلدی جو ہے نا اس وار کو ختم کروں گا، جیسے ہی آتے جو ہے نا یہ وار ختم ہوگی، اور ہمارے خطے کے لیے آپ کو پتا ہے ایک گلوبل ساؤتھ آپ کو پتا ہے بڑا اہم ہے۔ یورپ کے اندر نیٹو ایک بڑا پاورفل آپ کو پتا ہے ایک طاقتور آپ کو پتا ہے بلاک ہے، جس میں امریکہ کا ایک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حصہ ہے، جو سب سے زیادہ اس کی اسپینڈنگ ہے ڈیفنس کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان کو کہوں گا کہ 2.5 یعنی کہ وہ اسپینڈ کریں جی ڈی پی کا۔ کیا اس پوائنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں قائم رہیں گے؟ شیخ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی محسن سوری سگنل کا، میں کراچی سے باہر ہوں، سندھ کے کسی رورل ایریا میں ہوں اپنے، وہاں شاید سگنل کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، بٹ آئی کین ہیئر یو ناؤ کلیئرلی۔ ہاں سر، جی ڈی پی کا 2.5% ڈیفنس پہ وہ ممالک جو نیٹو کے اندر ہیں یا جس کا ممبرز ہیں وہ خرچ کریں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تو آپ کو پتا ہے پیوٹن جانے وہ جانے، کیا اس کے اوپر وہ قائم رہیں گے؟ نیٹو تو بیسیکلی ختم ہو جانا چاہیے تھا جب کولڈ وار ختم ہو گئی تھی، مگر نیٹو کا انہوں نے کھینچ کے آگے چلایا، امریکنس نے چلایا، یورپینس نے آگے کر کے سو مچ سو یہاں پر گئے تو انہوں نے یعنی پیوٹن کے ساتھ امریکنس نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کسی ایسٹ یورپین کنٹری کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے، مگر انہوں نے پھر بھی پولینڈ کو، رومانیہ، لیتھوینیا، سارے جو بھی تھے ان کو بنا لیا۔ جنگ تب چھڑی جب انہوں نے یوکرین پہ کہا کہ اس کو بھی ہم نیٹو کا ممبر بناتے ہیں۔
آپ GDP کا جو بھی ہے نیچرلی وہ ایکسپینس تو ہوں گے. اب یہ سارے جو بھی نیٹو کے ممبرس ہوئے ہیں ایسٹ یورپ کے کنٹریز, ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے. سیکیورٹی تھریٹ کس سے ہے؟ بیسیکلی ایسٹ یورپ کے لوگ ہیں. سیکیورٹی تھریٹ ہے رشیا سے. اب رشیا اوپر ابھر آیا ہے. تو اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری کنفیوزنگ سچویشن ہے کہ نیٹو کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. وارسا پیکٹ ختم ہوا, نیٹو کیوں نہیں ختم ہوا, کس طرح سے کیوں نہیں ہونا, اسی وجہ سے کتنا خرچہ ہوگا, بلینس آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یوکرین وار پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے. ابھی آگے دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں. امریکہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ ایک دفعہ پھر لائن ڈراپ ہوئی ہے. ناظرین یہاں میں بریک کا ٹائم لوں گا کیونکہ سگنلز کا مسئلہ آ رہا ہے, وہ کراچی سے باہر ہیں کہیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, MNA رہ چکی ہیں, مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی, ابھی بھی نظریاتی طور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. مومن سندھ کی پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں. نصرت وائز صاحبہ میرے ساتھ ہیں. نصرت صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ. بڑا دردناک افسوسناک واقعہ ہوا, آپ کو پتا ہے, کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر. آپ کو پتا ہے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا, آپ کو پتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امتیاز صاحب اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا. دیکھیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ 3-3.5 سال کی ہماری حکومت میں کہیں کوئی دھماکے نہیں ہوئے, کہیں کوئی دہشت گرد نہیں آئے, کہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں, اور نون لیگ کا زمانہ. یہ لوگ ہمیشہ دھماکے کرواتے ہیں, یہ لوگ ہمیشہ لوگوں کو مرواتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں جو وکیلوں کو انہوں نے مروایا تھا, کہ وہ دھماکہ ہوا کورٹ میں, وہ لے کے بھاگے ہاسپٹل, تو ہاسپٹل میں دوسرا دھماکہ ہو گیا. 104 وکیل شہید ہوئے تھے اس میں, اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہوئے تھے. یعنی اگر ہم 100 سال لگا دیں تو اتنے وکیل نہیں آ سکتے. پڑھے لکھے دماغ, پڑھے لکھے لوگ اس طرح ضائع ہوتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. اس میں بھی میرے خیال میں ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے آرمی کے جوان, وہ اپنی ٹریننگ کر کے جا رہے تھے اور ان کو مارا گیا ہے. تو یہ بہت زیادہ پلاننگ کر کے ملک پہ انتشار پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہو رہی ہیں. کیونکہ فوجیوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے بھائی, وہ جوان بچے تو اتنا کام کرتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ کام ہی وہ کرتے ہیں. کہیں پہ سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی اور آفت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, یہ ہر جگہ پہنچ کے آپ کی سڑکیں بنائیں گے, اس کو کلیئر کریں گے, آپ کے جانے کے راستے ٹھیک کریں گے. سارا کام تو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو مارنے کی کوئی تک بنتی ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے, لوگوں کے اندر یہ سوچ لائی جائے کہ کچھ لوگ ظاہر فوج کے خلاف بھی ہیں, تو وہ بات کریں گے کہ چلو اچھا ہوا فوجی مر گئے. تو یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے عوام میں کتنی بے چینی پیدا ہوتی ہے. ایک ٹرین ہی تو ایسا سفر ہے جس سے آپ سستا بھی اور آپ آرام سے سفر کر کے چلے بھی جاتے ہیں. نصرت بھائی صاحب, آپ کو پتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ دھماکے کروائے. مطلب یہ تو بات آپ کو پتا ہے, میری سمجھ نہیں آ رہی آپ کے اوپر. یعنی کہ جس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ بیڑ طالبان اور گڑ طالبان کی بات کرتے تھے, اور آپ کے لیڈر نے ان کو شہید قرار دے دیا تھا, آپ کو پتا ہے, طالبان کے لیڈر کو, آپ کو پتا ہے. یہ آپ کی طرف تو یہ آتا ہے, لیکن کوئی خود دھماکے کروائے, مطلب یہ بات آپ نیشنل میڈیا پہ آ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ دھماکے کرواتے ہیں. مطلب یہ بات لوگ, آپ کو آڈینس سن رہی ہے پاکستان کی, کیا کہیں گی؟ تو سنتی رہے, لوگوں کو پتہ ہی ہے, ہمیشہ سے پتہ ہے کیوں ان کے زمانے میں اتنے دھماکے ہوتے ہیں, کیوں نہیں کسی اور کے زمانے میں دھماکے ہوتے, کیوں نہیں لوگ مرتے, کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ. کبھی اس میں ہوگا, کراچی میں ہو رہا ہوگا, کبھی ایئرپورٹ پہ ہو رہا ہوگا, کبھی کیپی میں ہو رہا ہوگا, کبھی بلوچستان تو بیچارہ ٹارگیٹ ہمیشہ سے ہی ہے, اور کیپی کا بھی یہی حال ہے. تو یہ اس کے اوپر دھیان رکھو نا بھائی, تمہاری حکومت ہے, تمہاری حکومت صرف اس لیے کہ سارے کے سارے باہر عیاشی کر رہے ہو. مطلب یہ ٹیررزم, ایکسٹریمزم پوری دنیا کے اندر ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں جنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ وہ بم گر رہے ہیں یا مر رہے ہیں, وہاں جنگ ہو رہی ہے. یہ آپ کو پتا ہے رشیا سے لے کر پوری دنیا کے اندر یہ بم دھماکے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں, لندن کے اندر ہوتا ہے, نائف اسٹابنگ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے. فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے, اب لبنان بھی ان کے اس میں آ گیا ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کس کا کیا نام ہے, روس جو کر رہا ہے جھگڑے,
وہ لڑائی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایسے بم دھماکے کہیں نہیں ہو رہے. امریکہ میں ایک ہوا ہے 911, اس کے بعد انہوں نے اس طرح قابو کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز ایک دھماکہ اور نہیں ہوا یہ ہے. اسلامو فوبیا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ ٹیررزم اس کوئی کی وجہ آپ سے کو 15 صرف مارچ خود آپ کش کو نہیں پتا ہوتا, ہے آپ کو کہ پتا ہے اس کے ہاں کئی اقسام ہوتی ہے ایکسٹریمزم کی, آپ کو پتا ہے. اور ہیٹ مٹیریل جس طرح میڈیا کے اوپر پڑا ہے, مس انفارمیشن, فیک نیوز, اور جس طرح اس کو پھیلایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر, آپ کو پتا ہے. اور افغانستان سے جس طرح ٹی ٹی پی, جس طرح داعش, جس طرح یہ سب آپ کو پتا ہے. اور جس طرح ایران سے آپ کو پتا ہے کلبھوشن یادیو پکڑا گیا, یہ سب آپ کو پتا ہے. بھائی تو ہوتا ہے, یہ ان کے زمانے میں ہی ہوتا ہے. یہی تو بات کر رہی ہوں میں, ان کے زمانے میں کیوں ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی فینس اتنے کروڑوں روپے کی بنا دی, وہ بھی جگہ جگہ سے کاٹ کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ہی تو نہیں خود بخود کوئی کر لیتا. ان کو لیوریج دی جاتی ہے تو وہ آگے یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. واقع ہوتے ہیں, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوتے. ہزارہ کے اوپر آپ کے دور میں, آپ کے دور میں جب حملہ ہوا تھا, عمران خان کو کہا تھا کہ آپ آئیں, انہوں نے کہا تھا یہ لاش رکھ کر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے. یہ تو پھر آپ کے دور میں بھی ہوا ہے نا, نہیں کیسا نہیں ہوا؟ کوئٹہ کی بات ہے, بالکل مجھے یاد ہے اس بات کا. تو پھر وہ آپ نے کروائے تھے, پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے کروائے تھے, آپ کی حکومت نے کروائے تھے. اب آپ یہ والی بات بالکل غلط کر رہے ہیں. میں آپ کی بات ہی تو کر رہا ہوں, مطلب حکومتیں کرواتی ہیں. وہ جو لوگ وہاں پہ بہت ہوئے تھے, یہ شہید ہوئے تھے جو بھی تھے, اور وہ انہوں نے جنازے رکھے ہوئے تھے, وہ خاص طبقہ, ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, میرے دماغ سے اب نکل گئے. وہ اس کو ابھی بھی جو آپ دیکھ لیں کوئٹہ میں جو ہوتا ہے, وہ بسوں سے اتارتے ہیں, ان کے کارڈ دیکھتے ہیں کہ یہ پنجابی ہیں یا یہ کوئی اور ہیں, اور ان کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ نفرت کیوں کریٹ کر رہے ہیں اپنے صوبوں کے بیچ میں؟ کیا مشرقی پاکستان دوبارہ کروانا ہے کہ لوگ جس طرح بنگالیوں سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ تو ہمارا کھا رہے ہیں, ان کے اندر سیلاب آ جاتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اب یہ ہوگا کہ جی کوئٹہ میں لوگ دیکھیں گے شناختی کارڈ جی پنجاب کا ہے یا کے پی کا ہے تو ان کو مار دیں گے, یا سندھ کا ہے تو ان کو مار دیں گے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. آپ سب کو بنیادی حق دیں. آپ کو پتا ہے کہ مہران بلوچ کیوں اتنی پاپولر ہوئی ہے؟ کیونکہ سیاستدان وہاں پہ ناکام ہو گئے. وہ جیتتے ہیں اور وہ اس پہ جیتتے ہیں کہ حالات چینج کریں گے, لیکن اس کے باوجود وہ کروڑوں اربوں روپے کما لیتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. مہران بلوچ کیوں یہاں سے مار کھا کے گئی اسلام آباد سے, اور وہاں جب جا کے بیٹھی ہے, وہ پہنچی ہے, تو پورا کا پورا بلوچستان آیا ہوا تھا اس کی ریسپشن کے لیے. ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سپریشن کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ ہر صوبے کو اس کا حق دیں تاکہ وہ لوگ خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے یا حکومت کے خلاف نہ ہو جائے. نصرت بھائی صاحب, ٹرمپ کی حکومت آئی ہے, آپ کے توقعات, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کے لوگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقات کریں گے ان کی ٹیم کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو آزاد کروائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ آزاد کروا سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں, لوگ سارے باہر ہیں. ان کی نہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور نہ وہ ان سے ملنے جاتے ہیں. اگر آپ ان کی بات کریں عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے کہا ہے بالکل نہیں, بالکل کسی دوسرے ملک پر ریلائی نہیں کرنا ہے, مجھے میری عوام نکلوائے گی, یہاں کی عوام نکلوائے گی. اسی لیے کل جو گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی وہاں پہ, کیا اس کو کہتے ہیں, جرگہ جو ہوا تھا, اس میں یہی طے پایا ہے کہ ہم اب آگے چلیں گے اس کو لے کے, اور ہم نے ہی خان صاحب کو نکالنا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ آ گیا, وہ یہ کر دے گا, وہ یہ کر دے گا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں بالکل کوئی امید نہیں ہے. یہ آپ کو سوشل میڈیا پر بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا ایک دو بڑے لوگ بھی. علی امین گندا پور نے کہا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے, میں بانی کو رہا کرواؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مطلب وہ تو کہہ رہے میری جان چلی جائے, آپ عدالتوں کو فیس کریں, آپ کورٹ سے ریلیف, جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے کیا ہے, آپ یقین کریں پاکستان کے قانون کے اوپر. 2 سال سے کیا کر رہے ہیں ہم؟ مجھے بتائیے کس قسم میں مقدموں میں پھنسائے ہوئے ہیں ان کو. آج کل عبد القادر وہ جو یونیورسٹی کا چل رہا ہے, اس میں ایک پیسہ خان صاحب نے نہیں لیا, ایک پیسہ ان کی بیگم نے نہیں لیا, سارا پیسہ پاکستان میں آیا ہے اور وہ کورٹ میں موجود ہے, اور اس سے پتہ نہیں کتنے ان کو کروڑ منافع بھی ہو گیا ہے. تو
یہ خامخواہ کے کیسز، سارے کیسز جھوٹے، سارے کیسز جھوٹے، صرف اس آدمی کو جھکانے کوئی کے لیے۔ ایک احتجاج آپ نہیں کر پائے، کوئی ایک احتجاج آپ نہیں کر پائے، کوئی ایک تحریک آپ نہیں چلا سکے، آپ اسمبلی کے اندر نہیں تحریک چلا سکے، لوگوں کو جمع کر نہیں سکے۔ اب آپ چپ کریں، اگر آپ نے مجھے انوائٹ کیا تو میری بات میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جواب آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ ہم کا بولے جا رہے ہیں بیچ سے۔ ہاں۔ اس طرح کے کوئی گیدرنگ کرتا ہے، اس طرح کا کوئی جلسہ کرتا ہے، 15 کنٹینر ایک ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں سے ہٹائے ہیں۔ صرف یہ بات ہوتی ہے ہمیں یہ جگہ چاہیے، وہ جا کے سبزی منڈی میں دے دیتے ہیں، جگہ مویشی منڈی میں دے دیتے ہیں، جہاں گندی بدبو، پانی، گڑھے، پتہ نہیں کیا چیزیں جس میں لوگ پہنچتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ حکومت ہے، اس کو حکومت کہتے ہیں؟ یہ تو صرف ذکر کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو کہ وہ گھٹنوں پہ آ جائے اور کہے نہیں مجھے معاف کرو، مجھے نکال دو یہاں سے، تو یہ ہوگا نہیں۔ وہ اپنی جان دے دے گا وہیں پہ۔ اس طرح کا آدمی دوبارہ نہیں ملے گا پاکستان میں، اور وہ ہسٹری میں اپنا نام لکھوا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر ریزسٹنس کا نام لیا جائے گا نا تو وہ خان صاحب کا نام لیا جائے گا۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ نصرت واحد صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی عوام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ باہر آئیں گے اور سیاست کریں گے، اور آپ کے سامنے ہیں جو ان کے سٹیٹمنٹ ہیں، بیانات آپ کے سامنے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کے بعد۔ ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، معروف قانون دان ہے، نظریاتی طور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، بنیادی طور قانون دان ہے، محترم جناب بیرسٹر راجہ انصاری صاحب میرے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو میر صاحب۔ سیاست چیز ایسی ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سیاست تبدیل ہوتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سیاسی طور یو ایس اے کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کی معیشت، سیاست سپر پاور ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، توقعات، خدشات، یہ ساری چیزیں سیاست کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ملکی سیاست، دنوی سیاست آپ کو پتہ ہے، گلوبلی آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے اس سیاست کے ساتھ، دنیا کی سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی توقعات اور خدشات، اور آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ کیا کہیں گے بیرسٹر راجہ انصاری صاحب؟ جی میر صاحب، بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ماضی قریب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ مخالف نعرے سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، جب ان کی حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد پر ختم کی گئی۔ انہی کی اسمبلی نے، جس اسمبلی سے وہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے، اسی اسمبلی نے ان پر عدم اعتماد کیا اور ان سے اقتدار چھین لیا۔ تو جیسے ہی اقتدار چھنا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو پاپولر ایک نعرے سے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سیاست ہماری ختم ہو چکی ہے، 4 سال میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان کے لوگ پوچھیں گے، اور سیاست میں یہ لوگ رسوا ہو چکے تھے، تو انہوں نے ایک پاپولر نعرہ لگایا، اینٹی امریکہ، اور انہوں نے کہا جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا تھا، اور پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے سازش ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا مقبول نعرہ لگایا ایبسلیوٹلی ناٹ کا، اور گاڑیوں کے پیچھے ان کے جو لوگ تھے وہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ لکھتے تھے، اپنی شرٹس پہ لکھتے تھے، اور مطلب ایک بڑا ایک رائے عامہ ہموار کی گئی کہ جی امریکی مخالف جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک کروٹ لی کہ امریکہ کے جھنڈے پہلی دفعہ پاکستان کے ایک سیاسی جماعت، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے اپنے جلسوں میں ان کے لوگوں نے امریکن جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ اور بھائی جب ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ جو ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے تو اب ٹرمپ جناب وہ ایسی پالیسی بنائے گا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو رکھتے ہیں وہ اس حد تک کبھی بھی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی دوسرے ملک کے جو ہے وہ قیدی کو ایک ملک کا صدر کہے کہ اس کو چھوڑ دیں، باہر آ جائے اور وہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، ایک میکنزم ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھنڈے اٹھانا اور یہ توقع رکھنا کہ ٹرمپ جو ہے وہ آ کے اس کو چھڑا لے گا، یہ بحیثیت خود اپنے اندر پاکستان کی ایک تذلیل ہے۔ یہ سوچ رکھنا بھی پاکستان کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو قوم ہے، یہ بیسیکلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بیسیکلی انہیں میں کہہ رہا ہوں
یہ لوگ بنیادی طور پر پاکستان کی جس طرح دوسری حرکتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے مخالف ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، یہ جو اسٹنٹ انہوں نے کھیلا ہے یہ بھی پاکستان مخالف اسٹنٹ ہے، یہ ملک کی خود مختاری پہ وار ہے۔ بہرحال وہ ایک سوچ ہے ان کی، لیکن وہ ہے ملک کی خود مختاری کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ایسے نہیں ہے، پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری بھی آتی ہے، بگاڑ بھی آتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنے ملک کی خود مختاری پر سودے بازی نہیں کی ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا اس طرح کے ادوار آئے جب پاکستان پر جمہوری حکومتیں نہیں ہوتی تھیں اور ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی، اور ڈکٹیٹر کمزور ہوتا تھا تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے بہت سی اس طرح کی غلط پالیسیز بھی کی، جس سے پاکستان کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے نوجوانوں کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن بہرحال کبھی بھی پاکستان نے اس طرح جو ہے نا وہ ایک برہنہ قسم کی حرکت نہیں کی جس سے پاکستان کی سالمیت پہ اتنی بڑی آنچ آ جائے، اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھے پاکستان کی سالمیت پر۔ انہوں نے تو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری تو وہ بالکل ہی بیچ دینے جیسے نا کہ بکی ہوئی ہو، اس طرح کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب وہاں سے بولیں گے اور یہاں سے جناب کوئی قیدی آزاد ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی غلط قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک آس لگائی ہوئی ہے، اور جس طرح پہلے انہوں نے آسیں لگائی ہوئی تھی لوگوں سے، اسی طرح یہ آس بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ برسا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اور معیشت بھی بہتر ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے ایک سال پہلے اور آج میں بہت فرق نظر آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے سیاسی استحکام، اسٹیبلٹی ہے، ایک کوشش کی گئی اسمبلی کے اندر، ناکام نظر آئی، حکومت تو مضبوط نظر آئی لیکن اپوزیشن ناکام نظر آئی، سیاست یہی نیریٹو بلڈ کرنے میں ناکام آئے، اور آپ کو پتا ہے احتجاج کرنے میں بھی ناکام، 26ویں ترمیم ہو گئی، بلز ہو گئے 6، آپ کو پتا ہے دونوں فرنٹ پہ ناکام ہے۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے ٹیررزم، جو آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ جو ہوا، یہ ایک بڑا جو ایک ویو ہے، آپ کو پتا ہے اس سے پورا ملک، یہ خطہ، پاکستان آرمی جس طرح اس کو ایک بڑی آپ کو پتا ہے حکمت عملی کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہوئے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی میر صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کا کافی عرصے سے پاکستان مقابلہ کر رہا ہے، اور پرویز مشرف کے دور سے لے کر بلکہ اس سے پہلے ہی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی نے اپنی یہاں پہ جڑیں مضبوط کرنا شروع کی، اور پھر مشرف کے دور اور اس کے بعد جس طرح سے دہشت گردی یہاں پہ ایک نئی شکل اختیار کی، اس دہشت گردی نے پاکستان میں خودکش حملے ہونا شروع ہوئے، اور پاکستان لازمی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے بھارت، وہ اس کی انٹرفیرنس یہاں موجود رہی ہے، اسرائیلی ایجنسیز کی انٹرفیرنس یہاں موجود رہی ہے، اور وہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہاں پر بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے بھی بہت سے علاقے ہیں، وہاں پر کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہم فورن ہینڈ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جہاں پہ مہنگائی کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے، ان محاذوں پہ، سیاست کے محاذ پہ حکومت کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں، قانونی محاذ پر، آئینی محاذ پر حکومت کو کامیابیاں ملی ہیں، اور حکومت اپنی حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہاں پر جب لازمی بات ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان اکنامیکل ترقی کر رہا ہے، تو پھر ان کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے کہ یا تو وہ ڈائریکٹلی دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات جو آپ نے دیکھا کوئٹہ والا، اس طرح ڈائریکٹلی واقعات کروائیں، یا پھر وہ پاکستان کی اس دہشت گرد تنظیم جس کا نام پی ٹی آئی ہے، اس کے ذریعے اس طرح کی حکمت عملی ان سے جڑوائیں اور اس طرح کے حالات پیدا کریں تاکہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو اور پاکستان میں ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو۔ تو دشمن یہ دو ہی اس وقت دشمن کے پاس ہتھیار ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چونکہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہماری پاک افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان جو ہیں انہوں نے اس ملک کی آزادی کے حوالے سے، اس ملک کی خود مختاری اور اس ملک کی سلامتی کے حوالے سے بہت زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، اور بڑا ویل ٹرینڈ قسم کے ادارے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملات کو، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پہلے سے تو بہت زیادہ حد تک قابو پا لیا گیا ہے دہشت گردی پر، اور اب جو نیو ویو شروع ہوئی ہے اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز انشاءاللہ کامیابی سے قابو پا لیں گی۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔
वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, आईनी माहिर हैं, सेनेटर हैं और एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। सर, दो चीजें बड़ी अहम है आज आपका आर्टिकल बड़ा अहम है और आज के हालात के हवाले से, क्योंकि बड़ा मसला आपको पता है, कालाबाग डैम, पानी, जिंदगी है, आपको पता है एक चीज, और दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और पीटीआई, जिस तरह ट्रंप का आना और यहाँ की सियासत, क्या कहेंगे दोनों चीजों के ऊपर? मेरे ख्याल में पानी के मसले पर हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से जो है वो, हमने कालाबाग डैम की मुखालफत की थी, हमने जाम सादिक के मुसलत किए हुए 91 अकार की भी मुखालफत की थी और उसको कंडीशनली एक्सेप्ट किया था कि इस के सिस्टम के तहत जो है वो पानी की तकसीम मुसवाना की जाएगी और सूबों को आपस में लड़ाया नहीं जाएगा। लेकिन ये हुआ कि बतदरीज जो है वो वक्तन बवक्तन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है पानी के हवाले से या इफ्ता के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें उस पर प्रेशर पड़ा के उसको तब्दील करने की बार बार कोशिश की जाती है, जिसको जो है वो हम कंडेम करते हैं। और असेंबली में रेगुलेशन पास किया है कि पानी की डिसीजन मेकिंग इफ्ता में जो है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीसीआई के हवाले से है, उसको जो है बाईपास करते हुए किसी और इदारे से अप्रूवल लेके और सिंध के पानी पर जो है वो किसी किस्म की सिंध से ज्यादती करने के हम खिलाफ हैं। और कोई फोरम दूसरा नहीं है पानी का, एक तो सीसीआई का है, दूसरा एफसा का है जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाईपास नहीं किया जा सकता। और जो 1991 का भी अकार्ड था, वो सिंध पंजाब अकार्ड 1945 जो था, सिंध पंजाब एग्रीमेंट, उसके वायोलेशन में था और उसमें फंडामेंटली सिंध का हिस्सा जो है वो कम किया गया, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से पहले पंजाब के साथ एग्रीमेंट था 1945 का, उसमें 48% सिंध का हिस्सा था, 48% पंजाब का हिस्सा था और बाकी जो 4% पानी था वो इजाफी था। तो ये यूनाइटेड पंजाब था। जब पंजाब की तकसीम हुई ना 1947 में, तो जो है वो 40% पंजाब उधर चला गया, तो उस हवाले से पंजाब का जो है हिस्सा 30% होना चाहिए और हमारा जो है वो उसमें ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन 1991 में क्या किया कि पंजाब का हिस्सा जो है 55% रखा और हमारा हिस्सा 48% वही रखा। तो उसी को भी, जिससे जो है वो उनको फायदा है, उसी सिस्टम को भी चलाने में बहुत मुश्किलात हैं और उसको भी इंसाफ के तहत नहीं चलाया जा रहा। और बार बार ये कोशिश की जाती है कि या तो हम कैनाल बनाएंगे, या तो हम जो है इफ्ता के कानून में तब्दीली करेंगे, या हम दूसरा कोई फॉर्म जैसे एक नए के उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी जाती है, फेडरेशन में ऐसे नहीं होता। फेडरेशन में आवाम के हुकूक का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और सूबों में जो है निफाक नहीं बल्कि जो आइन में मैकेनिज्म है उसके तहत चलाया जाता है। तो ये तो पानी का मसला है। नंबर दूसरा, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ट्रंप के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन पीटीआई को हुई थी, वो मेरे ख्याल में मखदूश हो रही हैं। पीटीआई को अब कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि मुल्क में मईशत जो है वो बेहतर हुई है, वो इशू तो निकल गया। उसके बाद अभी उनके पास एक ही इश्यू है कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए। अभी इमरान खान तो कोर्ट से आज़ाद करेंगी ना। दूसरे लीडर्स को किसने आज़ाद किया था? नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी साहब को और मैडम फरियाल तालपुर को। वो कहाँ से उनको रिलीफ मिला? कोर्ट से आज़ाद हुए ना। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट वो हमारे केस खत्म करके हमें आज़ाद करे। अभी तमाम केसेस जो है वो कोर्ट के पास है, गवर्नमेंट कैसे खत्म कर सकती है? तो ये उनका है कि गवर्नमेंट पर एक प्रेशर टैक्टिक है। वो जलसा जो है पंजाब में 2 मरतबा अनाउंस किया, वो वहाँ लोग नहीं ला सके। या आपने देखा कि 26 अमेंडमेंट के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो कॉल दी थी, वहाँ लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। अभी अपने सूबे में जो है वो लोगों को लाना अपनी गवर्नमेंट के होते हुए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में सिंध और पंजाब में तो उनकी है नहीं, प्रेजेंस इतनी नहीं है और पंजाब में वो जलसा नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। अभी ये बैरूनी अंसर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा, अभी ट्रंप निकाल ले उसको, उसने जहाज तो नहीं भेजा अभी तक मेरे ख्याल। सर, अपना नेशनल एक्शन प्लान, आपको पता है टेररिज्म जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर वाकया हुआ, कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक। आपको पता है मैशियत बेहतर हो रही, सियासी इस्तेकाम भी है, जिस तरह आपने इशारा दिया है। क्या कहेंगे सेनेटर साहब? मेरे ख्याल में जो है बड़ा कंडेमेबल है जो इंसिडेंट हुआ है कोटा में, और हमने उसको कंडेम किया है।
کہ یہ کوشش ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اور اس میں جو ہے وہ تمام وہ قوتیں شامل ہیں جو موجودہ جو سسٹم ہے وہ ایک پٹری پر چل پڑا ہے، تو اس کو ڈیریل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ملک میں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ٹیررزم کارروائی ہوں یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی کوششیں ہوں، وہ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ فرم ہے، اس کو ٹیررزم کا جو ہے وہ تھریٹ جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑا جو ہے وہ تھریٹ ہے ٹیررزم کا، اور اس میں جو ہیں جو ہے وہ فارن کنٹریز بھی انوالو ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے جو اسٹیپس گورنمنٹ لیتی ہے اس پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں جو سیکورٹی کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو معاشی مشکلات سے جب نکل کر آئی ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایشو جو درپیش ہے، اور اس کو میرے خیال میں آج بلوچستان کے چیف منسٹر کا بھی بیان میں سن رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اوور آل پالیسی جو ہے وہ پولیٹیکل اور جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی پالیسی میں جو ہے وہ چینجز لانی پڑیں گی، اور ہمیں اس خطرے سے جو ہے وہ نمٹنا پڑے گا، کیونکہ ملک کو آگے لے جانا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے جانا ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب، سینیٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جس طرح کے حالات ہیں حکومت کی، آپ کو پتہ ہے رٹ ہے، ایک ریاست کی رٹ ہے، اور سیاست میں سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، ملک میں ایک بہتری کی طرف ہے۔ کچھ فورسز جو سیاسی بھی ہیں اور کچھ غیر سیاسی بھی ہیں، جو باہر کی قوتیں جو پاکستان کو استحکام نہیں چاہتی ہے، ان کی شرارت ہے، اور حکومت مضبوط ہے، اور ریاست اپنی ریٹ قائم ضرور کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔